बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कैनन स्पेशल के साथ मैं हूँ फ़िदा हुसैन। आज की हमारी मेहमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतहर्रिक कारकुन नाज़िश अल्ताफ़ साहिबा, जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, मगर सियासी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इनसे आज तफसील से बातचीत करते हैं। नाज़िश, सबसे पहले आप अपना तफसील से तारफ़ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नाज़िश अल्ताफ़ है और मैं अरसा 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड हूँ। और जो मेरा जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से मैंने स्टार्ट लिया था 2012 में, और व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट। और उस वक्त आई मेट इमरान खान साहब इन लाहौर, और उसके बाद इमरान खान की कुछ एड्रेसेस वगैरह जो वो स्टूडेंट्स वगैरह के साथ वहाँ पे बैक इन बिफोर 2013 वो किया करते होते थे, तो मैं अक्सर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में शामिल हो जाया करती थी। तो आई वाज सो इंस्पायर्ड एट दैट टाइम, और देन आई लेफ्ट माय मेडिकल प्रोफेशन जस्ट इमरान खान को फॉलो करने के लिए, उनका विज़न जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। मेरा बड़ा आई वाज सो पैशनेट, और मेरा यूनिवर्सिटी वगैरह में भी कैंपेन्स और जो मेंबरशिप ड्राइव वगैरह आई वाज सो एक्टिव एट दैट टाइम। अभी भी हूँ, लेकिन उस वक्त बहुत हुआ करती थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो वहाँ से मेरा स्ट्रगल का आगाज़ हुआ, और फिर वो वक्त है और आज का दिन है। एंड आई ज्वाइन देन जो 2014 का धरना था, खान साहब ने वो अनाउंस किया। देन आई केम ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। वहाँ पे भी मैंने जो है बड़ा काम किया धरने में भी, और प्रोटेस्ट करने और जो कुछ भी वहाँ था, रैलीज़ वगैरह। आई वॉज ऑल्सो एक्टिव इन मोबिलाइजिंग पीपल, और डोर टू डोर ख़ास तौर पे। एंड देन फिर उसके बाद जो जुडिशल कमीशन वगैरह उसका एक कैंपेन हुई, उसमें भी आई वाज पार्ट ऑफ दैट कैंपेन। और उसके बाद फिर बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसको भी मैंने कवर किया, उसमें भी मैंने कैंपेनिंग वगैरह डोर टू डोर की असद उमर के साथ। एंड आई वाज लकी इनफ टू वर्क विद प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ पीटीआई, ख़ास तौर पे पहले इमरान खान साहब की डायरेक्ट अंडर थी क्योंकि आईएसएफ, तो उनके साथ काम करने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। और फिर जब इस्लामाबाद थी तो सर असद उमर के साथ जो है उनकी टीम में बल्दियात को ले लें आप, फिर आगे 2018 के इलेक्शंस थे। एंड देन आई वेंट बैक टू लाहौर जस्ट टू कवर 2018 के इलेक्शंस। और ख़ास तौर पे जो मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क था वो थी डोर टू डोर कैंपेन, और जो इमरान खान का जो अपना हलका था NA131, उसकी मैं कैंपेन कोऑर्डिनेटर थी लाहौर में। तो इट वाज इनक्रेडिबल एंड अमेजिंग जर्नी सो फार। 10 साल पता ही नहीं चला। मैं 2012 में स्टार्ट लिया था एज अ स्टूडेंट, और देन आई जॉइन यूथ विंग एंड देन वुमेन विंग। तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस, और मैंने बहुत कुछ सीखा। लोग कहते हैं ना पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है बहुत अनस्टेबल है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ मोर देन एन इंस्टीट्यूशन। मेरी तरह के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे हैं, जस्ट बिकॉज कि इमरान खान साहब ने हमें मोटिवेट किया, हमारे लिए हमें गाइडलाइन दी। खान साहब की अगर गाइडलाइन, आई वाज अ डिफरेंट पर्सन बिफोर 2013। अच्छा नाज़िश, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आप मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो जिस वक्त आपने सियासत का आगाज़ किया उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इक़्तिदार के दौर थे, बड़ी पार्टियां थी, लेकिन आपने तहरीक इंसाफ को ही क्यों ज्वाइन किया? अच्छा, उसका एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि मैंने उसको क्यों ज्वाइन किया। देखिए, व्हेन आई वाज इन मेडिकल, और जब मैं लाहौर हुआ करती थी, तो उस वक्त सिर्फ 2 पार्टीज़ हुआ, 2 पार्टी सिस्टम था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये अदा किया है कि उसने ये 2 पार्टी सिस्टम जो बारियां लगी हुई थी ना, कि एक दफ़ा एक पार्टी इक़्तिदार में और दूसरी दफ़ा दूसरी पार्टी, तो इसको तोड़ने में। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ टोटली अबाउट मिडिल क्लास पीपल जो कि टैलेंटेड हैं, जो कि लायक हैं, जिनको ऊपर आने का मौका नहीं मिलता। तो खान साहब को की पार्टी को ज्वाइन करने का एक ये था कि आई रियली वांटेड टू डू समथिंग। मैं बहुत, क्योंकि मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी, मैं चाह रही थी कि मैं उसको किसी अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ करूँ। तो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रीज़न था पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, वरना कि मैं डॉक्टरी भी ज्वाइन
کر سکتی تھی، لیکن مجھے اس طرح لگتا تھا کہ میں اس میں اتنا چینج اور لوگوں کو اس طریقے سے انفلوئنس نہیں کر پا سکتی تھی جتنا میں پالیٹکس میں آ کے وین یو آر ان پاور تو آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ چینج لا سکتے ہیں. تو مجھے کچھ سسٹم اچھا نہیں لگا پاکستان کا. میں دیکھتی آ رہی ہوں بہت ناانصافیاں ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ. یہاں پہ اچھے اچھے لوگوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور جو جتنے ٹیلنٹڈ نہیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں نالائق اور لوٹرز اور کرپٹ لوگ، ان کی پش پنائی جو ہے وہ اس طرح کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسا پیپلز پارٹی ہے اور نون ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے سارے ڈاکو لٹیرے. اور اس دفعہ آپ دیکھ لیں اسمبلی میں جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا ہے، اور جس طریقے سے جو لوگ وہاں پہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئی تھنک شرم آتی کہتے ہوئے کہ دے آر لیڈرز. انہوں نے جو سلوک کیا اس ملک کے ساتھ وہ ہم سب کے سامنے. تو یہ بھی میرا ایک تھا کہ یہ جو یوتھ ہے وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے اس ملک میں، لیکن اس کو موقع نہیں ملتا. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ میں بلکہ ساری یوتھ کو، اپنی اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ آئیں اس پارٹی کو جوائن کریں. اس میں بہت اسپیس ہے فار ٹیلنٹڈ پیپل اور اس طرح کے لوگ جو واقعی اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ آئی واز ون آف دیم جو کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کو نون میں اور پیپلز پارٹی میں اتنا اسکوپ نظر نہیں آیا کیونکہ وہاں پہ سارے کرپٹ لوگ تھے تو میرے ٹائپ کے نہیں تھے. تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں نے جوائن کی. یہاں پہ مجھے تھوڑی سی ہوپ ملی تو واقعی وہ کہتے ہیں نا ڈریم کیم ٹرو، اور یہاں پہ میں آئی ہوں تو واقعی مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ جو صحیح سمت میں جو ہیں وہ چیزیں، راستہ کٹھن ہے لیکن منزل ڈیفینیٹلی ہم حاصل کر لیں گے. اچھا نازش، ابھی آپ نے عمران خان کی جو حکومت حال ہی میں تبدیل کی گئی ہے پاکستان میں، جس کو پی ٹی آئی رجیم چینج بھی کہتی ہے، اس کا ذکر کیا. ابھی آج عمران خان صاحب دھرنے کا، اسلام آباد دھرنے کا اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی خواتین اور باقی عوام اس دھرنے میں کتنی ایک تعداد میں شرکت کریں گے، یا آپ نے خواتین یا آزاد کشمیر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی کوششیں کی ہیں؟ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں. یہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بہت شعور والے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں. اور ہم کہتے ہیں بلکہ یہاں پہ آپ نے دیکھیں یہاں پہ لٹریسی ریٹ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہے، زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور میں حیران ہوئی ہوں دیکھ کے. میں نے یہاں پہ ڈور ٹو ڈور کی ہے. یہاں پہ میں آزاد کشمیر کے ایوری پاسبل کارنر میں، ایوری پاسبل ماؤنٹن پہ میں نے کلائم کی ہے، اور میں وہاں پہ گئی ہوں اور میں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ جو اتنا بڑا جو گورنمنٹ ٹاپل ہوئی ہے خان صاحب کی، اور کتنی بڑی بیرونی سازش ہے، اور جس طرح کہ امریکہ کے جو غلام جو لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کی غلامی کو تسلیم کیا، اور خان صاحب جیسے آنیسٹ بندے کو پتہ ہے خان صاحب کا کیا کرائم ہے. خان صاحب کا صرف یہ کرائم ہے کہ خان صاحب طاقت، یہ جو امریکہ ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے آگے انہوں نے وہ جھکے نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو مسئلہ کشمیر کے بارے میں جتنی آگاہی دی شاید ہی کسی لیڈر نے دی ہوگی. تو یہاں پہ میں نے نوٹ کیا یہاں پہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بہت باشعور ہیں. پاکستانی جو آپ دیکھ لیں فار فلنگ ایریاز ہیں جس طرح کہ پنجاب کے، اس سے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں. میں گئی ہوں بلکہ وہ مجھے زیادہ بتا رہے تھے کہ میم آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کریں، اور ان سے بھی کافی کچھ میں نے جو ہے وہ سیکھا ہے. بلکہ یہاں کے لوگ مجھے تو مشورے دے رہے تھے کہ میڈم آپ اس ایریا میں جائیں، اس ایریا میں جائیں، یہاں پہ آپ کی زیادہ ضرورت ہے. تو کافی میں بڑی ہوپ فل ہوں. یہاں پہ میں نے ڈور ٹو ڈور بھی کی ہے اور پامفلٹس وغیرہ بھی ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. مارکیٹس میں گئی ہوں، میں لوگوں کے گھروں میں گئی ہوں، میں نیلم ویلی گئی ہوں، وہاں پہ جا کے بھی میں نے کیمپین کی ہے. تو بہت بہت اچھا لگا مجھے آزاد کشمیر، خاص طور پہ خواتین کی اگر ہم بات کریں تو بہت موٹیویٹڈ ہیں. بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہاں کے لوگ زیادہ اویئرڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز. اچھا نازش، آزاد کشمیر میں خواتین کے بہت زیادہ مسائل ہیں. آزاد کشمیر اسمبلی میں خواتین کی نشستیں بھی کافی کم ہیں. تو آپ آزاد کشمیر اسمبلی میں جو ایم ایل ایز خواتین یا باقی جو اسمبلی ممبران ہیں ان کے ساتھ مل کر خواتین کے حقوق، جو حقوق نہیں مل رہے ان کو یا نشستوں کے حوالے سے کوئی آواز اٹھانا چاہیں گی؟ کیا کردار ادا کریں گی آپ اپنا خواتین کے مسائل کے حل کے لیے؟ اچھا، میرا جو اس ایریا میں بھی وزٹ ہوا ہے 17-18 سال کے بعد میں اپنے شہر میں دوبارہ واپس آئی ہوں. ویسے تو آنا جانا میرا لگا ہی رہتا ہے، لیکن ایز ہفتہ 2 ہفتہ، ابھی تو مجھے یہاں پہ مہینہ ہو گیا ہوا، میں ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوں. اور جو زلزلے جو 2005 کا جو قیامت خیز زلزلہ آیا تھا،
اس کے بعد جس طریقے سے یہاں پہ پلانٹ سٹی ایک پورا کا پورا ایک پالیسی بنی تھی، یہاں پہ ایک پلانٹ سٹی کا ایک سٹرکچر بنا تھا، مجھے یہاں پہ کچھ نظر نہیں آیا اس طرح، کیونکہ پرانی گورنمنٹس نے صرف کرپشن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا. تو کافی مجھے افسوس ہوا ہے، بلکہ میں نے یہاں پہ کافی لوگوں سے یہاں پہ بات بھی کی ہے، جو آپ کی جو آپ کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ادھر مظفر آباد کی، ان سے بھی میٹنگ ہوئی، کافی لوگوں سے اسمبلی ممبرز ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے یہی ڈسکس کیا ان سے کہ آپ لوگوں کو کچھ بیسک گراؤنڈ لیول پہ کچھ اس دھرتی کے لیے، خاص اسٹیٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، کیونکہ یہ ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے. اچھا، سب سے دکھ کی بات یہ کہ اس خطے کو پولیٹیشنز نے، ہمارے جو پرانے غیر سنجیدہ جو لیڈرز ہیں، انہوں نے اس دھرتی کو اون نہیں کیا، جس دھرتی نے ان کو پہچان دی، جس دھرتی نے ان کو اتنے بڑے بڑے منصب دیے. اور جب ان سے بات کی جائے، جب ان سے ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے، جب ان سے یہ بات کی جائے کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، تو وہ ان کے پاس کوئی بھی آنسر نہیں ہوتا. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ کوئی کام نہیں ہوا. تو انشاءاللہ میرا پورا ارادہ ہے کہ میں وومن امپاورمنٹ پہ ایز اے وومن، میرا سب سے بڑا فوکس تو یہی ہے کہ میں جو خواتین ممبرز ہیں، کیونکہ یہاں پہ سمجھا جاتا ہے جو ریزرو سیٹ پہ جو خواتین ممبرز آتی ہیں، دے ہیو نو ورک، دے آر جسٹ ڈمیز، اور ان کو صرف ایک کہتے ہیں نا فلنگ دی بلینکس ٹائپ، جو آپ اسمبلی میں جو خانہ پوری کے لیے ان کو اس سٹیٹس میں رکھا جاتا ہے. لیکن میں نے ان کو بھی موٹیویٹ کیا، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اگر یہ کوئی پلیٹ فارم دیا جاتا ہے تو اس سے آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ٹیک گڈ ایڈوانٹیج آف دیٹ پوزیشن، اور یہاں کے ملک کے لیے کافی کچھ آپ کریں. اللہ نے آپ کو اگر عزت دی ہے اور آپ لوگ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں. اور ویسے بھی میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ وین یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بگ، تو آپ کو اسمبلی کے اندر بیٹھنا از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. آپ کسی بھی کیپیسٹی میں اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں اگر آپ سیریس ہیں. جو لوگ سیریس نہیں ہیں، آپ ان کو آسمان پہ بھی بٹھا لو پرانی گورنمنٹس کی طرح، تو وہ رزلٹ جو ہے وہ صفر ہی آئے گا. تو میں بڑی آپٹیمسٹک ہوں کہ انہوں نے کافی مجھے اچھا رسپانس دیا. خاص میں نے کہا کائنڈلی آپ جو ہے اب یہ پرانی گورنمنٹس کی طرح جو پرانی جو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. تو پرانا جو غلطیاں جو پرانے لیڈرز نے کی، ہمیں وہ نہیں کرنا، اور ہمیں نیو پالیسیز جو خواتین، جو ویمن امپاورمنٹ، خاص طور پہ جو وومن پروٹیکشن کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، میں نے کافی ان کو مشورہ بھی دیا. میں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں یہاں پہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کو آپ انیشیٹ کریں. آئی ڈیفینیٹلی ہیلپ یو ان دس ریگارڈ. اور جہاں تک پاکستان کی لیڈرشپ سے بات کرنے کی بات ہے، تو میں نے ان کو بھی بتایا ہے کہ یہاں پہ پاکستان اسٹل اے لاٹ ٹو ڈو ان آزاد کشمیر، اور ہمیں جو ہے وہ پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ہے ہیلپ بھی چاہیے. میں تھوڑا سا ریفیوجیز کو بھی کیٹر کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ اچھا ہوگا ان دا فیوچر. ابھی سال بھی نہیں ہوا گورنمنٹ کو بنے ہوئے، لیکن بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں. یہ نہیں کہ سب برا ہی ہو رہا ہے. کافی آپ دیکھ لیں یہاں پہ روڈز وغیرہ کا سٹرکچر تھوڑا بہت چینج ہو رہا ہے. میں نے اسمال اسکریننگز دیکھی ہیں وین آئی واز کمنگ فرام اسلام آباد ٹو آزاد کشمیر. تو اٹ ول ٹیک ٹائم، کیونکہ 70 سال کا گند ہے، وہ اتنی آرام سے تو صحیح نہیں ہوگا، لیکن کام کرنا ہوگا. ابھی سے ہم سٹارٹ لیں گے تو آخر تک ہم کچھ اچھا کر سکیں گے. اچھا نازش، ابھی حال ہی میں آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد کے بعد سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم بنے ہیں. ان کا پنجاب حکومت کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب کس حد تک عوامی امنگوں کے ترجمان ہوں گے؟ اچھا، جہاں تک تنویر الیاس صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں کوئی بھی وزیر اعظم ہو، اگر وہ واقعی سنجیدہ ہے اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے، تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا ہرڈل آنے کے بلکہ یہاں پہ تو آپ کے لیے ایک اوپن گراؤنڈ ہے کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے. سیاحت کو لے لیں، اتنا خوبصورت ایریا ہے یہ. اگر ہم اس ایریا کی بات کریں تو اٹس ناٹ لیس دین اے سوئٹزرلینڈ. سوئٹزرلینڈ بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جتنی خوبصورت. بلکہ یہ جو آپ کا کٹل جاگرا اور نیلم ویلی اور آگے تاؤ بٹ، وہاں بھی میں ابھی گئی تھی اور مجھے تو بالکل کوئی ڈفرینس محسوس نہیں ہے. بالکل جسٹ لائک اے یورپ. صرف تھوڑا بہت
ڈیولپمنٹ کا تھوڑا سا فرق ہے. اور میں تو وزیر اعظم صاحب کو کہنا چاہوں گی کہ آپ یہاں پہ آئیں, ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا سا اسٹرانگ کریں, کیونکہ آپ کا بہت سارا ریونیو جو ہے آزاد کشمیر کے لیے, صرف ٹورزم کو اگر آپ ایکٹیو کر دیں گے ادھر اور تھوڑا بہت یہاں پہ ڈیولپمنٹ کر دیں گے تو یہ بڑا آپ کے لیے, آپ کے اس ایریا کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. تو باقی یہ کہ بہت اچھے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. یہ آپ دیکھنا سینٹورس جیسی ایک اتنا میگا اسٹرکچر جو ہے وہ اسلام آباد میں انہوں نے بنایا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے لیے کہ خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس میں اچھا کام کریں گے. اچھا نازش, جو پاکستان میں ذرا سیاسی صورتحال پہ بات کر لیں اگر, تو کل جو شیریں مظاہری صاحبہ کے ساتھ واقعہ پیش ہے اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں وہ ایک بہت بڑا نام ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اور جس طریقے سے دیکھیں ایک ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, تو جس طریقے سے پولیس والوں نے ان کو, بلکہ جو لیڈی پولیس تھیں انہوں نے جس طریقے سے ان کو ڈریگ کیا اور گاڑی سے نکالا, اتنی ایک پولیٹیکل ارینا میں اور پولیٹیکل ایک فٹرنٹی میں ان کے کتنی رسپیکٹ سے ان کو دیکھا جاتا ہے, اور ان کی ایک سے ہے اور ایک بڑا نام ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. اور اس طرح ایسی پرسنالٹیز کو ایک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے, تو جس طریقے سے ان کو ڈریگ کیا گیا اور جس طریقے بے ہنگم طریقے سے ان کو, بلکہ اٹس ناٹ گرفتاری, ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا بلکہ ان کو ایبڈکٹ کیا گیا ہے اور نامعلوم جگہ پہ ان کو لے کے جا رہے تھے. تو آئی اسٹرانگلی کنڈیمڈ اٹ کہ اس طرح یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کو ایبڈکٹ کرنے کا. دیر از اے اسپیشل روٹ فار ایوری تھنگ, تو آپ کو وہ فالو کرنا ہوتا ہے. آپ رینڈملی کسی کو ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ نہیں سکتے. تو میں اس کی شدید پرزور مذمت کرتی ہوں شدید الفاظ میں. اچھا نازش, سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج دھرنے کی کال دینے جا رہے ہیں. اتنی سخت گرمی ہے پاکستان میں, لوڈ شیڈنگ ہے, اس شدت میں کیسے لوگ دھرنے میں پہنچیں گے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں آ سکیں گے؟ دیکھیے اس ملک کی ایک بات بڑی اچھی ہے, یہاں کے لوگ اتنا جذبہ رکھتے ہیں, اپنے لیڈر کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں, وہ اتنی ایک اٹس اے ٹوکن آف رسپیکٹ اینڈ لو فار آور لیڈر عمران خان صاحب. جس طریقے سے وہ گھروں سے باہر نکلیں گے, وہ ڈیفینیٹلی گھروں سے باہر نکلیں گے. خان صاحب ایک اشارہ کر دیں اس قوم کو تو قوم اپنی جان بھی دینے کے لیے حاضر ہے. تو میں یہ گرمی سردی کچھ بھی نہیں ہے اس پیشن کے آگے. کہتے ہیں نا کہ جب when it comes to passion تو پاکستانی قوم سے زیادہ پیشنیٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو اپنے لیڈر کے لیے ضرور نکلیں گے اور سارے ہرڈرز کراس کر کے جو ہے وہ جو دھرنے کی کال دی ہے, ملک گیر احتجاج جو خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے, تو دنیا بھر سے آئی ایم شیور کہ یہ لوگ اس چیز کو سنبھال نہیں سکیں گے. یہ جو اب یہ جو ٹیمپرری اسٹرکچر جو بنا ہوا ہے, تو یہ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکیں گے اس پولیٹیکل سچویشن میں جب سب لوگ جو اس وقت خان کے ساتھ ہیں, پوری دنیا. اچھا, اگر دھرنے سے پہلے عمران خان صاحب اور دیگر قیادت کو اگر حکومت پاکستان گرفتار کر لیتی ہے, لوگوں کو جو بڑی قیادت ہے ان کو میدان میں آنے ہی نہیں دیتی, تو آپ ورکرز ہیں, جو آپ خواتین ہیں یا فیملیز جن لوگوں نے آنا ہے, تو ان کی کیا حکمت عملی ہوگی اگر قیادت کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو؟ نہیں بالکل نہیں, کیوں گرفتار کر لیا جائے گا؟ تو ہم جو ہے وہ بالکل احتجاج کریں گے جب تک ہمارے لیڈر کو انہوں نے فری نہیں کیا. اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی سچویشن آئے, لیکن ہم ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار ہیں. ایک گرفتار ہوئے پھر بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا, اب یوتھ ونگ نے تو بنی گالا کے سامنے جو ہے وہ کیمپس لگا لی ہیں اپنے. تو آپ دیکھ لیں اس جذبے جنون کے سامنے یہ لوگ ٹھہر سکتے ہیں؟ اگر پورا ملک آ جائے روڈ پہ تو یہ لوگ ٹھہر سکیں گے؟ یہ تو 4-5 لوگ ہیں صرف, یہ ٹھہر سکیں گے اتنے بڑے اس پیشن اور اس جنون کے آگے؟ یہ جو ہمارے خان صاحب کے ساتھ جو لوگوں کا پیار ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت, جو مرضی کر لیں. اچھا نازش, اس وقت اگر مسئلہ کشمیر کے اوپر اگر بات کریں تو یاسین ملک صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہوا ہے, وہ جیل میں, ان کے اوپر جو بوگس مقدمات بنائے جا رہے ہیں, انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, تو کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ اچھا, جیسے میرا تعلق تھا جموں کشمیر لبریشن سیل سے بھی, میں 3-4 مہینوں سے جو اپوائنٹمنٹ ہوئی اس کے تحت میں تھوڑا سا مسئلہ کشمیر کو بھی دیکھ رہی ہوں. جو میرا ایک بچپن کی خواہش تھی کہ میں کشمیر کے لیے تھوڑا سا کام کروں, تو مجھے الحمدللہ مجھے وہ اپرچونٹی بھی ملی ہے کہ میں کشمیر کے لیے تھوڑا سا کام کروں, اور میں کر بھی رہی ہوں. اور ایز فار ایز مسئلہ کشمیر از کنسرن,
تو بالکل مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بہت ایک نازک مراحل پہ اب داخل ہو چکا ہے، اور جس طریقے سے آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن اور 35A کی جس طرح ایبروگیشن ہوئی، جس طریقے سے بگیسٹ جیل مقبوضہ کشمیر بنتا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے جو ان کے کالے قوانین ہیں جس کو ڈریکونین لاز کہتے ہیں، جس کے تحت جو اسپیشل لاز بنائے انہوں نے اپنی انڈین آرمی کے لیے، جس کے تحت وہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، وہ کسی کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں، ان کا دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی فار دیٹ. تو وہ جو یاسین ملک کا جس طرح کے ان کو ایک انلیگل کیس میں اندر کیا ہے اور جس طرح سے ان کو ڈیٹین کیا ہے، میں آئی اسٹرانگلی کنڈیمڈ، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی ان کی جو وائف ہیں اور ان کی بیٹی، جس طریقے سے وہ ان کے کیس کو دنیا کے سامنے جو پیش کر رہی ہیں اور جس طریقے سے ان کا کیس لڑ رہی ہیں، اور یہ بہت ایک خراج تحسین پیش کرنے والی بات ہے. اور ہم سب جو ہے وہ اس مشکل گھڑی میں یاسین ملک صاحب اور ان کی جو ہے وہ ان کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور مسئلہ کشمیر پہ تو میں ہمیشہ سے ایکٹیو ہوں، میں ہمیشہ سے آئی ایم سو ووکل اینڈ آؤٹ لاؤڈ کشمیر کاز کو لے کے. اور میں نے لبریشن سیل میں جب سے میں نے اس کو جوائن کیا ہے، میں نے بہت ساری سگنیچر کیمپینز بھی کروائی ہیں، سینٹورس میں، صفا گولڈ مال میں، میریٹ میں، پھر اس طرح سے کشمیر ریلی تھی، اور جو ون آف دا بگیسٹ کشمیر ریلی جو ہے ان دا ہسٹری آف جو جتنی بھی کشمیر لبریشن سیل کی جتنی بھی موومنٹس آج تک کشمیر کو لے کے ہوئی، ان میں سے سب سے جو بڑی ریلی ہے وہ آل پارٹیز کشمیر ریلی ہے، جو کہ صدر صاحب کی قیادت میں جو اسلام آباد میں نکالی گئی. تو آئی واز آلسو لیڈنگ دیٹ. تو میں نے کافی جو ہے وہ اس پہ سیمینارز وغیرہ، اور خواتین پہ جس طرح کے وہاں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے اسپیشل اسٹیٹس کشمیر کا ختم کیا ہے، اور جس طریقے سے ایبروگیشن آف 370 اور 35A ہوا ہے، تو یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. تو وہ یہ انڈیا کی گیم کو اتنی زیادہ عرصے کی نہیں ہے. انشاءاللہ کشمیر کا بھی مسئلہ بہت جلد حل ہونے کو ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو گیا، ایک حد ہوتی ہے. 70 سال سے 7 دہائیوں سے یہی کچھ ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اب اٹ شوڈ بی لائک عالمی ایوانوں کو میری طرف سے ایک میسج انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ یونائٹڈ نیشن اتنی پیرالائز کیوں ہے. سیکیورٹی کاؤنسلز کی جو ہمارے سامنے قرارداد منظور ہو چکی ہے کہ کشمیر کو ان کا جو حق خدرادیت ہے، جو کشمیر کے لوگوں کا ایک برتھ رائٹ ہے، ان کو وہ دیں تاکہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ ان کو کس کے ساتھ رہنا ہے. تو اس کے ساتھ یہی ہے کہ ہم لوگوں کی جو ہمدردی ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور ہم لوگ تب تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک کہ ان کو کشمیری آزادی نہیں مل جاتی. اچھا، بھارتی حکومت کی جانب سے 5 اگست کے اقدام کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھارت کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے تھے، تجارت بند کر دی کہ جب تک 5 اگست کے اقدام کو واپس نہیں لیا جاتا، کہ جو کہ غیر قانونی تھا، تب تک بھارت کے ساتھ پاکستان کی طرف سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، نہ تجارت ہوگی، بس سروس بند کر دی گئی تھی. ابھی موجودہ حکومت یہ سارے اقدامات بحال کرنے جا رہی ہے، بھارت کے ساتھ تجارت بھی بحال ہو رہی ہے، تعلقات بحال کیے جا رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ ظاہر یہ ان کا تو آپ کو پتہ ہے، مودی کے ساتھ ان کا ایک کافی فیملی ٹرمز بھی ہیں، اور وہ دے ڈیم کیئر اباؤٹ کشمیر کاز. فرینکلی اسپیکنگ خان صاحب نے تو ڈٹ کے ایک بولڈ طریقے سے کشمیر کا سٹینس جو ہے وہ عالمی دنیا کے سامنے، کیونکہ ہی از اے ہیرو. تو یہ لوگ تو ہیں، یہ تو غلام ہیں، امریکہ کے بھی غلام ہیں اور انڈیا کے بھی غلام ہیں، اپنے دشمن. یہ کتنی بڑی اسٹوپڈیٹی ہے کہ آپ اپنے جنہوں نے ہمارے سے اتنا غلط سلوک کیا، ہم انہی کے ساتھ جو ہے وہ روابط جو ہے وہ دوبارہ بحال کر رہے ہیں. تو میں آئی اسٹرانگلی کنڈیمڈ اٹ کہ جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھنا، ان کے ساتھ کوئی بھی سیاسی اور تجارتی تعلق رکھنا یہ بے وقوفی سے کے مترادف ہے. تو میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں. جو عمران خان صاحب نے جس طریقے سے مسئلہ کشمیر کو عالمی دنیا میں پیش کیا، میں نہیں سمجھتی کسی لیڈر نے کیا، کیونکہ یہ لیڈر بہت بزدل ہیں، یہ دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے والے لوگ ہیں. یہ لوگ اپنے سٹینڈز پہ کھڑے ہونے والے لوگ نہیں. اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے اور بڑا کریج چاہیے، جو کہ صرف عمران خان میں، اور ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دشمن کے اور وہ دشمن سے کشمیر کی بات کر سکیں. بلکہ مجھے تو سوری ٹو سے کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 90s میں،
تو انہوں نے کشمیر چوک سے کشمیر کا بورڈ ہٹا لیا تھا جب یہاں پہ انڈیا کا دورہ ہونے والا تھا. تو یہ کتنی ایک افسوسناک بات ہے کہ جب بھی وین اٹ کمس ٹو کشمیر، جب یہاں سے وہ جہاز پہ وہ کشمیر کے نام پہ جاتے ہیں، جب وہ وہاں پہ اترتے ہیں تو ادھر ہی رہتا ہے کشمیر، باقی سارے معاملات سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں وی شوڈ تھنک سیریسلی اباؤٹ کشمیر میٹر. یہ اس طرح نہیں، اس کے لیے بڑا سنسیئر لیڈر چاہیے، اور آئی ڈونٹ تھنک سو یہ اتنے سنسیئر ہیں کہ یہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. انہوں نے صرف اور صرف ملک کو بیچا ہے، کازز کو بیچا ہے اپنے مفادات کے لیے. بہت بہت شکریہ نازش الطاف صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.